बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फरवरी की 11 तारीख है और पाकिस्तान में इलेक्शन को गुजरे 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे इलेक्शन अभी जारी है, क्योंकि ना तो फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और अभी तक नून लीग के हक में वोटिंग का सिलसिला जारी है। ये बड़ा एक मजाक वाला इलेक्शन था, बहरहाल जिस पर ना सिर्फ सोशल मीडिया पर मगरबी ममालिक में और हमारे हमसाया ममालिक में इसको मुस्तरद किया और इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इवन के अमेरिकन गवर्नमेंट ने, यूरोपियन यूनियन ने, कॉमनवेल्थ ने, फाफन ने इस पर बहुत ज्यादा तहफ्फुजात का इजहार किया है और इसको मुस्तरद किया है। अभी मुस्तरद करने वाली जो बात है वो है भी बड़ी मजाक वाली। किसने नहीं देखा कि ये जो इलेक्शन बड़े अनोखे इलेक्शन हुए हैं, पहले दिन से लेके एक पार्टी को ना झंडा दिया गया, ना लीडर दिया गया, ना निशान दिया गया, ना कैंपेन करने की इजाजत दी गई, ना कॉर्नर मीटिंग, ना कोई जलसा, लेकिन अवाम थी कि पागलों की तरह उसके साथ जुड़ी हुई थी और अवाम ने, जमहूर ने अपना फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कर दिया। लेकिन जो बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, उनको ये फैसला अभी तक मंजूर नहीं हो रहा, इसलिए मुख्तलिफ हीलों बहानों से उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके से चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि जो बहुत ज्यादा बेअकली वाला और बदतमीजी वाला सिलसिला शुरू किया हुआ है। अभी धांधली का भी एक तरीकाकार होता है। नाजरीन ने देखा है कि इलेक्शन होते हैं, उनमें धांधली छोटे मोटे लेवल पे हो भी जाती है, लेकिन जो अभी किया जा रहा है ये धांधली नहीं है, ये सीनाजोरी है, ये डाका है। ये अवाम का जो मैंडेट है उसको डाके के जरिए छीना जा रहा है, लेकिन अभी भी उनके बस में कुछ नहीं आ रहा। अभी सुना है कि जी फॉर्म 45 जो हैं उनको दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी जो तकरीबन 100 जो हैं वो सीटों पे इलेक्शन का रिजल्ट चैलेंज हो चुका है। और इसमें से नाजरीन को मैं बताता चलूं, जो नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज है, शहबाज शरीफ है, ख्वाजा आसिफ समेत बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडरान हैं, इनके हल्के चैलेंज हो चुके हैं और सूबाई असम्बली के 20 और कम अज कम कौमी असम्बली के 13 हल्के ऐसे हैं जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टे जारी कर दिया है। ये नाजरीन को याद रखने वाली ये चीज है कि ये स्टे किसी आला अदालत ने जारी नहीं किया। ये आला अदालतों में जो केस पड़े हैं वो अलग हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन के पास पड़े हैं वो अलग चीज है। वो वहां पे 13 कौमी असम्बली की नशिस्तें जो है उनको रिजल्ट रोक दिया, स्टेटस को जारी कर दिया और सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तों पे स्टेटस को किया जा चुका है। ये तो पोजीशन है, लेकिन ये फिर भी जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी फॉर्म 45 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नाजरीन को बताता चलूं कि जब एक झूठ बोला जाता है ना, तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब ये इसमें भी फंसेंगे। ये अभी तो फॉर्म 45 दोबारा जो है जालसाजी करके बनवाना चाह रहे हैं। एक ऑलरेडी जो है फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन ने जारी कर दिया हुआ है ऑलरेडी, जो उम्मीदवारान के पास है, जो उन्होंने उनको अपनी फाइल में रखा हुआ है, जिसके मुताबिक आरओ ने रिजल्ट जारी करना था और फॉर्म 47 जारी करना था, लेकिन वो उन्होंने जारी नहीं किया। अभी जारी ना करने की जो ये भी बेअकली से उन्होंने ये जो ड्रामा रचाया, वो ये किया कि वोटिंग का जो ग्राउंड पे था उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो चेंज कर दिया, रिजल्ट ही चेंज कर दिया कि इसके वोट हारे हुए के जीते को दे दिए, जीते हुए के हारे को दे दिए। इतना रिजल्ट जो चेंज कर दिया, चेंज करके जो फॉर्म 47 जारी कर दिए गए। और जो ब्लेटेंटली जो है ना, ये इलीगल है और ये इसमें ये फंसेंगे। अभी दूसरी जो ये कर रहे हैं अभी फॉर्म 45 वाला कि दोबारा बना के हम दे देते हैं, ये इसमें फंसेंगे। मैं आज बता रहा हूं, जो आरओज हैं, आरओज पे पर्चे होने हैं इसके। 409 पीपीसी का सेक्शन है जो अमानत में खयानत का है, वो उसके इन पे पर्चे होने जिसमें 10 साल की सजा है। ये आरओज को ये देखना चाहिए, आरओज को ये महसूस करना चाहिए इसकी सीरियसनेस। ये ज्यादती कौम के साथ तो एक है ही है, लेकिन उनकी अपने साथ, अपने आप के साथ, उनकी अपनी फैमिली के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है और वो इसमें फंसेंगे। 409 जो है 409 का पर्चे होंगे इनके खिलाफ इंशाल्लाह, क्योंकि ये रिकॉर्ड में सामने आनी ये चीजें। मगर भी ममालिक जो हैं वो तो इस पे बहुत ज्यादा तहफ्फुजात का इजहार कर चुके हैं। अभी देखना कि बांग्लादेश जैसे मुल्क जो हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जी पाकिस्तान ने 50 साल में कोई सबक नहीं सीखा। आज उनका जो टीवी है, आईटीवी, उनका बहुत बड़ा एक न्यूज चैनल है, उन्होंने रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा जी 1970 में भी इन्होंने यही किया था और उस वक्त जो मशरकी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो अलग हो गया था। लेकिन उन्होंने ये कहा
بنگلہ دیش نے یہ کہا کہ پاکستان نے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یا پاکستان کے اداروں نے آج تک اس سے سبق نہیں لیا. 50 سال بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. اس وقت بھی انہوں نے رزلٹ نہیں مانے تھے, آج بھی رزلٹ نہیں مان رہے ہیں. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسی جا رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن میں دھاندلی کی جا رہی تھی اور جو رزلٹ دیا گیا اس میں جس نے بھی دیا, جو منصوبہ سازوں نے دیا, اس میں نواز شریف صاحب کو پھنسا لیا ہے. نواز شریف صاحب سے وکٹری سپیچ بھی کروا لی ہے, اب ان کے پلے بھی نہیں ہے. ابھی خبریں آ رہی ہیں جی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بھی نہیں بن رہے ماشاءاللہ, وہ شہباز شریف کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. یہ منصوبہ سازوں نے اس کو لے کے اپنی فیلڈ میں لے کے آئے ہیں اور اس کو لال جھنڈی ابھی کروا دی ہے. لیکن یہ کہ وہ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارا کچھ نہ کچھ تکا چل جائے. بہرحال چیزیں ایسی جا رہی ہیں کہ دھاندلی کے وہ ثبوت جو سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور مین سٹریم میڈیا پہ تو کیا کچھ نہیں جا رہا نا, وہ تو کچھ دکھاتے ہی نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ جو دھاندلی کے ثبوت آ رہے ہیں, ابھی تمام جو امیدواران ہیں انہوں نے اپنے اپنے فارم 45 جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنے شروع کر دیے ہیں پبلک کے لیے. میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں, یہ 2024 ہے, یہاں پہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے 65% ہے, ایجوکیٹڈ ہے. یہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. آپ دیکھ لینا یہ جو نتائج ہیں یہ ریورس ہوں گے اور یہ سیٹیں ان کو جانی پڑیں گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک جو NA 130 ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب جیتے ہیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ سیٹ واپس ہوگی. یہ سیٹ ایسے چل ہی نہیں سکتی ہے. آپ دیکھیں ملتان, دوسری طرف ملتان کا حلقہ دیکھیں کہ گیلانی فیملی کو جتانے کے لیے, اس کے اور اس کے بیٹوں کو جتانے کے لیے قومی اسمبلی کی 6 نشستیں ہیں اور صوبائی اسمبلی کی 12 ہیں. وہاں پہ مسترد ووٹ جو ہیں, ریجیکٹڈ ووٹ 1,03,000 ووٹ ان کے مسترد ہیں. تو خدا کا خوف کھائیں یار, یہ تو آپ نے عالمی ریکارڈ قائم کر دیے ہیں کہ ایسے تو دنیا میں کہیں ہوا ہی نہیں, کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے. بہرحال آپ نے جو ہے نا آپ نے اپنے ریکارڈ بنائے ہیں, جو آپ نے دھاندلی والا ملتان میں, بلکہ ہم یہ کہیں کہ ملتان میں چھوٹا آپریشن نہیں بڑا آپریشن کر دیا گیا اور تمام کو جتا دیا گیا. کراچی میں دیکھیں, کراچی میں 17 سیٹیں جو ہیں وہ MQM کو دے دی گئی. اب 17 میں سے 16 سیٹیں وہ ہیں جن کے فارم 45 موجود ہیں امیدواران کے پاس, اور جن میں وہ ہزاروں کی ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں, لیکن ان کا رزلٹ جو ہے وہ MQM کے حق میں جاری کر دیا گیا. آپ دیکھیے گا یہ سیٹیں ریورس ہوں گی. بہت بڑے بڑے صحافی جو ہیں, حامد میر ٹائپ جو ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی فارم 45 نے اور فارم 47 نے کا کمپیریزن ہونا ہے, اور جب ہونا ہے مسلم لیگ نواز کے پاس 15 سیٹیں بچ جانی ہیں اور MQM کے پاس 1 سیٹ رہ جانی ہے. آپ دیکھیے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. بس آپ نے اس پہ گھبرانا نہیں ہے. جس امیدوار کے پاس فارم 45 موجود ہے وہ بالکل نہیں گھبرائے. انشاءاللہ عوام بھی آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور قانون بھی کھڑا ہے. کچھ حد تک ہم نے قانون نے آخر اپنا منہ چھپانا ہے. یہ ایسے تو نہیں, قاضی صاحب نے آخر انٹرا پارٹی الیکشن پہ اتنا بڑا جو ہے وہ کیس چلایا تھا, تو یہ بھی قاضی صاحب ہو سکتا ہے کہ ایسے کر لیں کہ اپنا جو ہے اپنا جو اسٹرکچر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کیس پہ بھی سو موٹو لے لیں, یا اس کو بھی ایسی ہی اسی طریقے سے پروسیڈ کریں اور دیکھیں کہ عوام کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. یہ چیزیں تو بہرحال چل رہی ہیں. دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تھی جو آج دوپہر کو 12 بجے تھی, لیکن اچانک جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن جیسے 9 مئی کا ہوا تھا وہ ایک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس کی خبر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کو مل چکی تھی, اس لیے انہوں نے فوری طور پہ اس کو کینسل کر دیا تاکہ کوئی نیا جو ہے نیا کٹا نہ کھل جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ مختلف حلقوں میں اپنے اپنے طور پہ جو امیدواران ہیں انہوں نے احتجاج کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے, اور بہت جگہ پہ جو ہے مین سٹریم میڈیا تو رپورٹ نہیں کر رہا, لیکن بہت جگہ پہ بہت زور سے احتجاج ہو رہے ہیں. ایون کہ جو گجرات شہر میں کل رات کو وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا اور چودھری سالک حسین صاحب کی گاڑی بائی چانس وہاں سے گزری ہے اور انہوں کے گارڈز نے ان پہ فائرنگ کر کے ایک بندے کو قتل کر دیا اور کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا. اسی طرح چکوال میں, اٹک میں, لاہور میں, راول پنڈی میں, اسلام آباد میں ویڈیو ساتھ دکھا رہا ہوں آپ کو, مختلف جگہ پہ یہ احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہ پبلک پریشر ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ایک اپنا پریشر ہے, انٹرنیشنل جو گورنمنٹس ہیں ان کا بھی اپنا ایک پریشر ہے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی سیریسلی سوچ رہی ہے کہ اس کو میٹر کو لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے. میں ایز اے قانون کے طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ چانس ہے, پاکستان تحریک انصاف کو لازمی طور پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے, کیونکہ یہ ان کی جورسڈکشن بھی ہے. اور یہ جو ہمارے جو بہت طاقتور ہیں یہ ہمارے لیے صرف طاقتور ہیں, یہ باہر والوں کے لیے, گوروں کے لیے بالکل طاقتور نہیں ہے. یہ تو لیٹ جاتے, 1 منٹ میں لیٹ جاتے ہیں, ہم نے ان کو لیٹتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو لازمی طور پہ لے کے جانا چاہیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. دوسری طرف جو احتجاج کے جو سلسلے جا رہی ہیں اس میں مختلف جو امیدواران ہیں, ان میں جو شہزاد فاروق صاحب ہیں جو مریم صاحبہ کے
کے خلاف الیکشن لڑے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب جس کو گرفتار کرتے ہیں ہارے ہوئے کو گرفتار کرتے ہیں اور اس پہ بھی پریشر یہ ڈالا جاتا ہے کہ یا تو آپ اپنی درخواست واپس لو, اس جو جعلی الیکشن ہوا ہے اس کے رزلٹ کو تسلیم کر لو. نمبر ایک تو یہ ہے, پیسے لے کے بیٹھ جاؤ. نمبر تین جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر جیت گئے تو آپ ہمیں قرآن پاک پہ حلف دو کہ آپ ہم جسے کہیں گے آپ اس پارٹی کے ساتھ شامل ہو گئے. اس طرح کا جو ہے نا جو ڈرامہ سجایا جا رہا ہے, لیکن یہ توڑ نہیں چڑھنی ہے. یہ وقت گزر چکا ہے, وقت آگے نکل چکا ہے, یہ گیمیں بہت پرانی ہو چکی ہیں. یہ جو ہے یہ امیدوار آج جو ہیں وہ جو آزاد امیدوار ہیں, ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ ٹی وی پہ بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے جی آزاد امیدوار فلاں بھی مل گیا, جی فلاں بھی مل رہا ہے, جی فلاں بھی نون لیگ سے مل رہا ہے. آزاد امیدوار کی دو کیٹیگریز ہیں. ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں, ایک نارمل آزاد ہیں جو تقریباً 10-20 وہ جیتے ہیں مختلف جگہ سے, جہاں پہ ان کا رورل ایریا ہے وہاں پہ جیت جاتے ہیں, ہر الیکشن میں ایسے ہوتا ہے, وہ نارمل آزاد. ایک ہے پی ٹی آئی کے آزاد, جو پی ٹی آئی کا ایک بھی آزاد ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملا ہے, یہ ویری کلیئر ہے اور نہ ملنا ہے. اور 1-2 دن میں انشاءاللہ ان کا جو سارا جو ہے نا وہ مینج بھی چیزیں ہو جانی ہیں, آپ کے سامنے آ جانی ہیں. لیکن گھبرانے والی بات نہیں ہے, کوئی امیدوار کوئی آزاد جو ممبر ہے وہ ان کے ساتھ بالکل نہیں ملا ہوا ہے, لہذا اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں. اس الیکشن میں ایک یہ بھی ہوا کہ جب بھی کوئی کرٹیسائز کرتا تھا سیاستدانوں کو کہ جی یہ چور ہیں, جی یہ کرپشن کرتے ہیں, تو ہمارے جو طاقتور طبقے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ان کو عوام نہیں چنا ہے نا, عوام ہی چن کے ان کو لے کے آتی ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ جو روٹین چل رہی تھی یہ اس کے ہٹ کے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا خاصا تھا کہ انہوں نے اس قوم کو شعور دیا ہے, اب چوروں کو ریجیکٹ کیا ہے. چوروں اب پاکستانی عوام سمیت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان چوروں کو لانے کے لیے جو طاقتور ہیں وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں. تو لہذا یہ جو تھیوری تھی ان کی کہ ان چوروں کو پاکستانی عوام ہی منتخب کرتی ہے, یہ بھی نگیٹ ہو چکی ہے. بہت زیادہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو طاقتور طبقہ یہاں پہ ہے ان کو بھی چاہیے یہ اپنے رویہ تھوڑا چینج کریں, یہ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں. حالات چینج ہو چکے ہیں سر, آپ نے حالات چینج ہو چکے ہیں, اور اب کوئی بھی بندہ جو ہے ہر باشعور پاکستانی جو ہے آپ پہ کوشچن کرنا شروع کر دیا اس نے, اور یہ ریورس نہیں ہونا, یہ کسی بھی طریقے سے ریورس نہیں ہونا. الٹیمیٹلی سونر اور لیٹر جو ہے یہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑنا ہے. جلدی بیٹھ جائیں گے کم نقصان ہوگا, دیر سے کریں گے تو پاکستان کا زیادہ نقصان ہوگا. بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں, خدا را کچھ سوچیں. مختلف جگہوں پہ احتجاج جو ہے وہ اگر شدت اختیار کر گئے, ہم بہت ولیٹائل ریجن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ارد گرد تمام دشمن ہیں اور تمام دشمن ہم پہ گھات لگائے بیٹھے ہیں, اور تمام دشمن ہم سے تگڑے ہیں. یہ بھی سوچ لیں, ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے. افغانستان کسی زمانے پہ ہوتا تھا, وہ آج ہم سے تگڑا ہے, ان کا جو ٹکا ہے روپیہ ہے وہ بھی ہم سے تگڑا ہے. ہم کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. جو ہے وہ آپ خدا کا خوف پائیں, عوام کو ساتھ ملائیں اور ایکسپٹ کریں کہ جی یہ ہمیں جو مینڈیٹ عوام نے دیا یہ بڑا گڈ چانس تھا آپ کے لیے, بڑا گڈ چانس ہے ابھی بھی کہ ٹھیک ہے جی عوام نے فیصلہ کر دیا, ہم ساتھ ہیں, بات ختم ہو گئی, عوام بھی خوش ہو جاتی. 12 چیزیں جا رہی ہیں, دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے اور ہمیں پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا نصیب کرے. پاکستان زندہ باد.